बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत के लिए मौजूद है मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जुमा के रोज़ हमारी कोशिश होती है कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गोशा पे गुफ्तगू करें। वैसे तो हमारा जो प्रोग्राम का मरकज़ है वो कुरान करीम पे गुफ्तगू है, तो आज आप हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप किस मौजू पे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब बयान करते हैं तो आपके एक एक किरदार को बयान करते हुए ये लिखते हैं कि अगर कोई शौहर है तो वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा के शौहर की ज़िंदगी को देखे, और अगर कोई काजी है, इंसाफ़ करने वाला, मुनसिफ़ है, तो उसे चाहिए कि मस्जिद नबवी में बैठकर लोगों के मामलात को इंसाफ़ और अदल के साथ तय करने वाली हस्ती के किरदार को देखे। इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी एक एक किरदार को बयान करते हैं, और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदानी ज़िंदगी है उसको भी बयान करते हैं, जहाँ आपकी माशरती ज़िंदगी है उसको भी मुख्तलिफ़ मिसालों के साथ बयान करते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज हम रसूलुल्लाह की सीरत के इस पहलू पे बात कर रहे हैं कि आप जहाँ पे शौहर थे, खावंद थे, जहाँ पे बाप थे, जहाँ पे आप एक काजी थे, जहाँ पे आप सिपा सलार थे, और ये मुख्तलिफ़ आपकी सीरत के पहलू हैं, वहाँ पर आप एक दोस्त भी थे। यानी दोस्तों के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत रहनुमाई करती है कि इंसान दोस्ती के ताल्लुक़ को किस तरह निभाए और कैसा दोस्त बने। हमें मालूम ये होता है कि रसूलुल्लाह ने हमेशा अपने दोस्तों में बैठे हुए आपने आजिज़ी और बराबरी का तरीका आपने इख्तियार किया। यानी हम किसी प्रोग्राम में इस बात को बयान कर चुके कि रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ बिल्कुल बराबर की सतह पर बैठा करते थे। आने वाले को कई दफ़ा इस हवाले से मुगालता हो जाता था कि आप में ये जो बैठे हुए अफराद हैं इनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। तो यानी कि आपका तरीका बेतकल्लुफ़ी का होता था, आजिज़ी का होता था और बराबरी का ताल्लुक़ होता था। आप अपने सहाबा के साथ खुशतबी भी फरमाते थे, अपने दोस्तों के साथ, और खुशतबी का ये अंदाज़ होता था कि उसमें मजाक होता था लेकिन उसमें झूठ नहीं होता था। वो मज़ाक की बात होती थी लेकिन उसमें किसी की तौहीन नहीं होती थी, किसी की इज़्ज़त नफ्स पर हमला नहीं होता था। आप एक मर्तबा साहबा के साथ बैठे हुए खजूर खा रहे थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए थे, तो आप जो खजूरें खाई आपने तनावुल फरमाई वो आप हज़रत अली के सामने आप रखते गए, और जब खजूरें ख़त्म हो गई तो आपने ये फरमाया कि देखो कि अली ने आज कितनी ज़्यादा खजूरें खा ली हैं। यानी कि जो चूँकि रसूलुल्लाह ने अपनी खजूरें भी उनके पास रख दी, और फिर आपने मज़ाक के अंदाज़ में फ़रमाया कि देखो आज अली ने इतनी सारी खजूरें खा ली हैं। तो हज़रत अली ने मुस्कुराकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह कि हैरानी तो उन लोगों पर है कि जो अपनी खजूरें गुठलियों समेत खा गए। तो ये रसूलुल्लाह के साथ हज़रत अली ने मज़ाक किया, आपने भी मज़ाक फ़रमाया। इस तरह का शुस्ता और शाइस्ता मज़ाक और तहज़ीब वाला मज़ाक वो आप अपने दोस्तों के साथ आप किया करते थे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त हो, आसानी का वक्त हो, कभी भी आप उनको इग्नोर नहीं करते थे। आप देखिए कि हिजरत की रात रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने साथ लिया और ये कहा कि अल्लाह ने कहा है कि भी अबू बकर को साथ लेकर जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने अपने बिस्तर पर सुलाया था। तो ये हिजरत की रात थी। और इसी तरह आपके पास जब कोई खाना आता था तो आप अपने असहाब को, अपने दोस्तों को आप ज़रूर याद किया करते थे, यानी उनको बुलाते थे और अपने साथ शरीक करते थे। आप फरमाते थे कि एक का खाना 2 के लिए काफ़ी हो जाता है, 2 का खाना 4 के लिए काफ़ी हो जाता है, 4 का खाना 8 के लिए काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों के साथ मिलजुल कर बैठना, खाना, मज़ाक करना और उनसे गुफ्तगू करनी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है। और ये मामूल था कि सुबह की नमाज के बाद सहाबा आपके आसपास बैठ जाया करते थे
اور رات کی باتیں بتاتے تھے، یعنی کوئی خواب کسی نے دیکھا وہ اپنے خواب کا ذکر کرتا تھا، کوئی زمانہ جاہلیت کی ماضی کی کوئی بات ہوتی، مزاح کی بات، تو وہ اپنا واقعہ رسول اللہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کرتا، تو اس پر صحابہ بھی ہنستے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے۔ اور پھر آپ کا یہ طریقہ کہ رسول اللہ اپنے دوستوں کی کھلے دل سے تعریف کیا کرتے تھے، یعنی اس طرح تعریف کہ ان کی خوبیوں کو، ان کی خدمات کو، ان کے اوصاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر، یعنی اس معاملے میں کبھی بھی ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی الفاظ کم استعمال کیے ہوں، بلکہ جیسے ان کی شان ہوتی تھے وہ الفاظ آپ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے رسول اللہ استعمال فرماتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ سے یہ فرمایا، اسی طرح اپنے دیگر صحابہ سے بھی رسول اللہ حضرت علی سے یہ فرماتے، حضرت عثمان سے یہ فرماتے، حضرت عمر سے فرمایا، حضرت ابو بکر سے فرمایا، بہت سے صحابہ کے لیے رسول اللہ نے یہی الفاظ فرمائے۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک صحابی کے جو تیر پھینک رہے تھے، رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں کہ تم تیر پھینکو اور زور سے پھینکو۔ تو رسول اللہ کھل کر تعریف کرتے تھے اور بڑی تعریف اور بڑی عزت دیا کرتے تھے اپنے دوستوں کو، اور پھر خیر خواہی بھی، ویل ویشنگ، یہ جذبہ بھی، وفاداری بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ اتنی محبت آپ نے ان کو دی کہ یہ زید بن محمد کہلانے لگے۔ یعنی عرب کے معاشرے میں حضرت زید کو کہ جو ایک غلام بن کر آئے تھے، قید ہو کر آئے تھے، تو رسول اللہ نے ان کو اتنی محبت دی، ان کا اتنا پیار دیا کہ وہ رسول اللہ کے پاس ہی رہ گئے اور پھر ساری زندگی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے والدین بھی، آپ کے چچا اور والد بھی آپ کو لینے آئے، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی میں رہوں گا۔ تو یہ رسول اللہ کا حسن سلوک تھا، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلفی تھی، یعنی آپ ان کے ساتھ ہنستے، مذاق کرتے، بلکہ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ ان کے ساتھ واک بھی کرتے تھے، یعنی چلتے بھی تھے ان کے ساتھ، لمبا چلتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جانا، باتیں کرتے ہوئے جانا، اور کسی باغ میں کسی کے پاس بیٹھ جانا، پھر وہ دوست ہیں، صحابی ہیں، تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں کھجور لے آئے، جو بھی اس وقت پھل میسر ہوتا تھا وہ آپ کے پاس لے آتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے لیے پھل لاتے تھے، اور تھے وہ امیر نہیں تھے، لیکن موسمی پھل رسول اللہ کے پاس ادھار کا لے آتے تھے، اور پھر جب وہ دکاندار پھل کا کہ قرض کا تقاضا کرتا، قیمت کا تقاضا کرتا، بھئی اتنے دن گزر گئے آپ نے وہ قیمت ادا نہیں کی، تو وہ صحابی اس دکاندار کو رسول اللہ کے پاس لے کر چلے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ، یہ جو میں اس دن پھل لایا تھا نا آپ کے پاس، میں نے اس سے لیا تھا۔ تو رسول اللہ پھر وہ کہتے یا رسول اللہ، اب میں تو دے نہیں سکتا، تو آپ اب اس کا جو قیمت بنتی ہے پھل کی، جو میں نے آپ کو پیش کیا تھا، اس کی قیمت آپ ادا کریں۔ تو رسول اللہ مسکرا پڑتے ہنس کے، پھر آپ اس پھل کی قیمت آپ خود اپنی جیب سے ادا فرماتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ کس طریقے سے آپ رہتے تھے اور کتنی محبت ان میں آپ بانٹا کرتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات جو بھی آپ ہر جمعہ کے روز بیان کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کہیں سے چن کے لاتے ہیں وہ موضوع کہ اچھا یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس پہ ہی بات ہونی چاہیے۔ بڑے ہی خوبصورت موضوعات ہیں۔ خاص طور پہ آج کا جو موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور دوست، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کے، جیسے کہتے ہیں نا، دوستوں کے دوست تھے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو دوستی کا معیار ہے، جو دوستی کی تقاضے ہیں اور جو تعلقات ہیں، وہ بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے کینہ، بغض اور حسد، یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ہم اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ کسی کامیابی کی جو منزل ہے اس پہ نہ پہنچ سکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں پہ کی کامیابی بھی خوش ہوتے تھے۔ یہ جو رویہ ہمارے ہاں دوستی کا بن گیا ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ رویہ ٹھیک ہے، اور اس کے کیا دورس نتائج ہمارے سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف آپ دوستی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں بغض، کینہ، حسد کے جذبات ہے۔ اس میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے کمپٹیشن ہونا، اور صحت مند
کمپٹیشن، مسابقت جس کو ہم کہتے ہیں، مقابلہ ہونا، یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، کئی دوستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی لوگوں کو بڑی ذہانت عطا کی ہوتی ہے اور وہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مواقع دے دیتا ہے، ان کو زندگی میں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ اس کو اویل کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کئی دوست ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، انسان محنت کرتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسابقت صحت مند ہونی چاہیے، کمپٹیشن، وہ ہیلدی کمپٹیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ دوستوں میں ہونا چاہیے۔ یہ جو بغض، حسد، کینہ ہے، یہ انسان کو چاٹ جاتا ہے، یعنی انسان کی نیکیوں کو تو یہ کھا جاتا ہے لیکن انسان کی شخصیت کو بھی ایب نارمل کر دیتا ہے، نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ انسان دوسروں کی کامیابیوں پر جلنے کے بجائے، کڑنے کے بجائے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس میں کمی محنت کی ہے تو اپنی محنت کو بڑھا دے، اگر اس میں کمی دانائی اور فراست اور عقل کی ہے تو وہ اس کو استعمال کرے، اگر کمی صبر کی ہے، تحمل کی ہے تو وہ اس کو بڑھائے، اس میں اضافہ کرے۔ اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ دوسرے سے جو انسان حسد کرے، کینہ رکھے، تو وہ یہی بات یاد رکھے کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ در حقیقت اپنا بگاڑ ہے۔ ہم خوش بھی نہیں نہ ہوتے دوستوں کی کامیابی، لیکن آپ پھر وہاں پر دوستوں کا لفظ نہ استعمال کریں۔ میں اس پہ آپ سے اختلاف کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ دوستی نہیں ہے، دوستی کہا جاتا ہے اور بڑا لمبا تعلق ہوتا ہے، 6 8 10 سال کا، 20 سال کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں تو پھر آتی ہیں درمیان میں۔ یہ پھر آستین کا سانپ ہوتا ہے انسان۔ میں نے عرض کیا، ایک ہے فطری مقابلہ، مسابقت، یہ مختلف چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دوسرا محنت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے تو آپ بھی اس نہج پر آپ محنت کرتے ہیں۔ ہم بھی دوستوں میں یہ کمپٹیشن ہم میں بھی تھا، ہم بھی کرتے تھے۔ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، کئی ساتھ جیلسی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو فار ایور آپ کی دوستی ہوتی ہے نا، دائمی، وہ پھر انہی کے ساتھ رہ جاتی ہے کہ جو آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور آپ کے دکھوں میں دکھی ہوتے ہیں، اور جو آپ کی خوشیوں میں دکھی ہو رہے ہوں تو پھر ان کے ساتھ دوستی جو ان سے ہوتی ہے پھر وہ لانگ لاسٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، پھر وہ رہتی نہیں۔ یعنی اب آپ کی بات سے میں سمجھاؤں کہ حسد، کینہ، بغض اور جیلسی اور دوستی یہ ایک شخصیت میں جمع نہیں ہو سکتا، یعنی دوست میں پھر وہ دوست کہلانے کے قابل نہ ہو، پھر وہ دشمن ہوا نا، پھر آستین کا سانپ بن گیا۔ تو گویا کہ وہ تو پھر انتظار میں رہے گا کب میں اس کو ڈسوں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ انسان کو بحیثیت فرد کے اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اس کی جو تقسیم ہے، اس کی جو ونڈ ہے خدا کی، اس پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ وہ جو سید واصف علی واصف فرماتے ہیں نا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے، تو در حقیقت یہ راستہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ مطلب دوستوں میں اسی طرح خواتین کی بھی ایک میرے پاس مثال ہے، کئی مثالیں ہیں بلکہ، کہ پہلے تو دوستی ہوتی ہیں لیکن یہ چیز دیکھنے میں آئی جیسے ایک سہیلی کی منگنی ہو گئی تو دوسری سہیلی جو ہے اس کے منگیتر جو ہے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں اندر ہی اندر، یعنی اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ یہ بالکل ریالٹی کی بنیاد پہ بات کر رہی ہوں۔ اور پھر یہ ہوتا اگر ایک تو یہ مثال ہے، اگر شادی شدہ زندگی ہے تو اس میں کئی خواتین کا یہ کردار بھی ہوتا ہے کہ اس اپنے دوست کو اس کی لائف سے، حالانکہ وہ خوش ہے لیکن اسے غیر مطمئن کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ وہ اپنی اس زندگی پہ اطمینان نہ اسے ملے۔ یہ پھر جو ان سا ہے دوستی کا کیا معیار؟ دیکھیے یہ تو ایک سماجی برائی ہمارے ہاں ہوتی ہے نا، یعنی مثال کے طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرد کو، شوہر کو غیر مطمئن کر دیتے ہیں، جی، یعنی بیوی سے یا گھر سے، اسی طرح بیوی کو خامن سے غیر مطمئن کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے عقل سب انسانوں کو دی ہے، ہر انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ اس کے مفادات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ تو گناہ گار ہیں ہی، اور جو لوگ ان کے پیچھے چل کر اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ سکے کہ بھئی یہ جو کچھ یہ شخص میرے ساتھ کر رہا ہے، آیا کہ یہ میرا واقعی محسن ہے یا میرا دشمن ہے۔ نہیں، شادی مطلب مثال کے طور پہ ہمیں بھی کوئی تھوڑی سی پیرامیٹر رکھنا چاہیے، جیسے ایک فرینڈ ہے آپ کی، آپ اس کو کس حد تک اپنی نجی زندگی میں کے معاملات اس کے اختیار میں دے رہی ہیں یا اس کی رسائی وہاں تک بنا رہی ہیں، اتنا ایزی کر رہی ہیں کہ وہ آپ کے منگیتر کے ساتھ جو ان سا وہ لائن
بنا رہی ہیں اپنی کوئی کچھ سیٹنگ کر رہی ہیں اپنے تعلقات. ہاں یعنی کہ کوئی تھوڑی سی قدغن ہونی چاہیے نا کہ فرینڈ شپ میں بھی ہم نے کس حد تک دوسرے کو الاؤ کرنا ہے, اس کی کوئی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ انسانی زندگی کا جو بھی تعلق ہوگا اس کی ایک لمیٹیشن تو ہوتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں دوستی کا رجحان اور دوستی کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بس وارے نیارے ہو گئے نا, یعنی کیا کہتے ہیں, واری واری ہو گئے, چلے گئے, دوسرے پر قربان ہو گئے, ہر بات اس کو بتانی ہے, ہر بات اس سے کرنی ہے, اس کو پرائیویسی میں بھی اس کو مداخلت کی اجازت ہے, دخل اندازی کی اجازت ہے. تو یہ طرز زندگی مشکلات ہی انسان کے لیے پیدا کرتی ہیں. آپ کا کوئی بھی تعلق ہے, یہاں تک کہ میاں بیوی کا تعلق ہے, بہن بھائی کا تعلق ہے, ماں باپ سے تعلق ہے, ہر تعلق کی ایک لمٹ ضرور ہوتی ہے, وہ ضرور انسان کو ہمیشہ مد نظر رکھنی یہ چاہیے. بہت ضروری چیز ہے کہ آپ دوست رکھتے ہیں اور دوست کا ایک لمٹس ہونی چاہیے. اچھا ایک اور سماجی پہلو اسی دوستی کے حوالے سے, دوستوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, معاملات ایک دوسرے سے یعنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک جو اچھا دوست ہے, جس کو آپ اچھا دوست سمجھتے ہیں, اس کو اپنی انا کے لیے قربان کر دینا چاہیے؟ یعنی ہو سکتا ہے نا کہ آپ صحیح ہو, وہ غلط ہو, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے پہ جو ہے نا وہ نہ تو آئے کہ میری تو غلطی نہیں ہے. تو اب اگر آپ بھی اپنی انا میں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا دوستی کھو رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپنی حق سے بھی ہٹ رہے ہیں, تو اب دونوں صورتوں میں پھر جو ہے نا وہ نقصان ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے اس وقت جو بات میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال سامنے رکھا ہے, اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں اور دوستی بھی اپنی قائم رکھتے ہیں, دونوں طریقے ساتھ چلتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے, دوستانہ تعلق ہے, تو آپ مجھے کہتے ہیں جی میں اس نقطے پر آپ سے میرا اختلاف ہے, وہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی معاشرتی, معاشی, سیاسی اور مذہبی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, تو اس پر آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں. اب اس اختلاف کو قائم رکھتے ہوئے بھی ہم زندگی کے باقی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. ایک تو یہ تربیت ہماری ہونی چاہیے, گھر میں بھی ہونی چاہیے اور دوستوں میں بھی اور اداروں میں بھی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو اختلاف ہوا اسی کو ہی در حقیقت نقطہ بنا لیتے ہیں اور اسی پر ہی اپنی دوستی اور دشمنی کو کھڑا کر دیتے ہیں. معیار ہی وہ ہو جاتا ہے, وہی بن جاتا ہے نقطہ, حالانکہ وہ 100 میں سے 1 پوائنٹ بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ صرف انا پرستی ہوتی ہے. پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دوست سے یہی کہتے ہیں, اپنے بھائی سے یہ کہتے ہیں, اپنی بہن سے یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر میرا آپ سے اختلاف ہے, لیکن میں باقی معاملات میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. تو یہ سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا ہوتا ہے. اسی کو اگر آپ مذہب میں لے آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایک عالم سے اختلاف ہے نا, اب آپ اسی اختلاف کو لے کر اس کی پوری شخصیت کو رد کرنے کے بجائے آپ کہیں یہاں پر تو مجھے اختلاف ہے لیکن باقی میں آپ کو پڑھتا ہوں, آپ کے ساتھ مجھے عقیدت ہے, محبت ہے, میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں, تو میں یہ دروازہ سیکھنے کا بند نہیں کروں گا, لیکن اس نقطے پر میرا آپ سے اختلاف ہے. صحیح. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے ہاں جب سے نظام تعلیم مخلوط نظام تعلیم ہمارے سامنے آیا ہے, یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیاں ایک کلاس میں پڑھتے ہیں, کلاس فیلوز ہیں, دوست بنتے ہیں اور پھر کئی شادی کے جو ہے نا وہ بندھن میں بن جاتے ہیں. اب اس صورت میں ہمارے ہاں ایک جو نقطہ نظر ہے, جو رویہ ہے علماء کا, وہ کہتے ہیں جی لڑکا اور لڑکی کسی صورت دوست نہیں ہو سکتے, یہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ایک دو انسان ہیں, ایک جگہ پہ پڑھ رہے ہیں, ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں, تو ان کی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی اور اس کے پیچھے کیا دلائل ہو سکتے ہیں؟ یعنی اب دوستی کا جو مفہوم ہے پہلے تو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ دوستی کس چیز کا نام ہے دوستی. یعنی مثال کے طور پر آپ ایک کالج میں, یونیورسٹی میں, آپ ادارے میں ہیں, اب آپ اس ادارے میں کولیگ ہیں یا آپ کلاس فیلو ہیں یونیورسٹی میں, کالج میں, آپ کا جو مقصد ہے وہاں جانے کا وہ ہے تعلیم. آپ اس پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. لڑکا ہے, کوئی اسائنمنٹ کا معاملہ ہے, کوئی دیگر چیزیں ہیں جو اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ گروپ بندی ہو گئی, آپ اس طرح بیٹھ کر اپنا کام کریں, کوئی پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, کوئی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, مل کر کام کیا جاتا ہے. یعنی وہاں پر دوستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہاں پر تو اصل جو تعلق ہے وہ تو آپ کی تعلیم کا ہے, آپ اس پر فوکس کریں جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. آپ ادارے میں ہیں تو یہ جو دوستی ہے ادارے میں, آپ کولیگ ہیں, آپ نے ذمہ داری ادا کرنی ہے, وہ آپ ادا کریں. اس ذمہ داری کی بنیاد پر آپ کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے, آپ وہاں تک اس کو نبھائیں.
बाकी मामलात अगर मिसाल के तौर पर लड़का देखता है कि लड़की पंक्चुअल है, रेगुलर है, अच्छी है, शरीफ है, और लड़की देखती है लड़का बेहतर है उसके लिए या उसकी ज़िंदगी में अगर ये हो तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, तो वो बात के मामलात होते हैं। फिर इंसान अपने वालिदैन से बात कर लेता है, कोई और रास्ते हो जाते हैं। लेकिन ये जो फ्रेंडशिप का तसव्वुर है, पहले तो ये समझना चाहिए ना कि ये हमदर्दी, ये मोहब्बत और ये लेवल कहाँ से हमने पैदा किया है। लड़के का एक हवाले से यहाँ पर ये बात समझ आती है कि जैसे आपस में आज़ादाना तौर पर आपस में एक ही जिन्स के लोग हैं, मिलते हैं, उनमें भी लिमिट, जैसे हमने पहले बात की, वो मौजूद हैं। लेकिन वो एक जिन्स के हैं, वो आपस में उनका आना जाना, रात इकट्ठे गुजारना, बैठना, बातें करना, गुफ्तगू, ये एक अलहदा चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ पर मुखालिफ जिन्स का मामला आ जाता है तो वहाँ पर पहले इस बात को समझा जाए ना कि भाई ये ताल्लुक़ किस बुनियाद पर बन रहा है। तो बाकी जो जायज़ रास्ते और तरीके हैं उसके लिए तो रास्ते खुले हुए हैं, वो इख्तियार किए जाने चाहिए। अमान साहब, गुफ्तगू हो रही थी अभी लड़की और लड़का, इनकी दोस्ती, और फिर अगर आपने सजेस्ट किया कि अगर वो देखते हैं कि एक दूसरे के साथ वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं तो वो बेहतर तरीके से, जैसे माशरती हमारे उसूल है उसके मुताबिक अपना निकाह कर लें। अच्छा, इसी से मुताल्लिक़ एक बहुत अहम सवाल है, हमारे नाज़रीन की तरफ से कुछ सवाल आते रहते हैं, आपके सामने रखते हैं। पूछते हैं जी, क्या वाकई ही जोड़े आसमान पे बनते हैं? हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जोड़े आसमान पे बनते हैं। ये एक मुहावरा है कि वो कहते हैं कि जोड़े या तो आसमान पे बनते हैं या बुतीक में बनते हैं। तो मामला असल में ये है कि आसमान पर जोड़ों से मुराद यही होता है कि हम देखते हैं कि एक फैमिली दूसरे से मिलती है, उनका कोई आपस में पहले कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक़ नहीं होते, और बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी, दूसरे के लिए गैर होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों लड़का लड़की जो बिल्कुल जुदा फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, तो उनका निकाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा निभाव होता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजरती है। तो ये चीज़ जब देखते हैं तो फिर इंसान कहता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, यानी कि इनका कोई भी किसी तरह का भी कोई रब्त और ताल्लुक़ नहीं था, पहले कोई सूरत नहीं बनती थी, लेकिन अचानक सब कुछ हो गया। यानी मसलन मैं आपको मिसाल दूँ, मेरे वालिद साहब की बला रहमतुल्लाह अलैह, उनका ताल्लुक़ गुजरात से था, सही, वालदा का ताल्लुक़ मुल्तान से था। मुल्तान वालिद साहब पढ़ने गए, वहाँ पर उनकी शादी होगी। बाकायदा तौर पर जो उस्ताद साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसका इंतज़ाम किया, यानी मेरे नाना जान से बात करके ये रिश्ता तय। अब देखिए कि वालिदा कहाँ की हैं, वालिद साहब मुख्तलिफ शहरों से हैं, मुख्तलिफ दो शहर हैं, मुल्कों की भी यही सूरत हाल बन जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो तजुर्बे से और मुशाहदे से जब इंसान देखता है ना, तो फिर वाकई फिर इंसान यही कहता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। नहीं, अब तो जोड़े आसमानों पे और बुतीक के साथ साथ एक तीसरी सूरत भी जोड़े बनने की आ गई है। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऐप्स आ गई हैं जो जोड़ों को आपस में मिलाने के, ये दो इंसानों को जोड़ा बनाने के लिए जो है ना वो खातिर काम कर रही होती हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपका इन ऐप्स के बारे में क्या नुक्ता नज़र है कि यहाँ से इन ऐप्स के ज़रिए जो ताल्लुकात बनते हैं वो कितने देर पा कायम रहने वाले हो सकते हैं? देखिए, ये जो ऐप्स है ना, अगर इनकी जायज़ सूरत है, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर लड़का है तो उसकी जो क्वालिटीज़, जैसे आज हम कोई दरमियान में कोई रिश्ता करवाते हैं ना, तो वो पूरी मालूमात लड़के के बारे में भेजते हैं कि भाई कद कितना है, रंगत क्या है, तालीम क्या है, ज़ात क्या है, और इसके अलावा घर के बारे में, ऐसे यानी मज़हब मसलक के बारे में। इसी तरह लड़की के बारे में भी होता है। तो अगर ऐप में ये सहूलत होती है कि एक दूसरे को मैच करके देख लिया जाता है कि ये मुझे इस हवाले से सूट करता है या सूट करती है, यहाँ पर मुताबिकत है, तो अगर ये सहूलत ऐप आपको मुहैया करते हैं या कोई इदारा भी मुहैया करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे कोई बेहयाई के दरवाज़े खुलते हैं या बदकारी के या बुराई के, वो दूसरी चीज़ है। वाज़ेह बात है कि हम उस पर ममानियत ही कहेंगे कि वो हराम है, लेकिन जहाँ तक जायज़ रास्ते हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से हम दो लोगों को मिला सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो मान साहब, ये अगर किसी लड़के और लड़की का निकाह हो गया है, रुखसती नहीं हुई है, लेकिन लड़के की फरमाइश है कि भी मैं अपनी मनकूहा को बाहर लेके जाना चाहता हूँ, घर वालों ने भी रुखसती नहीं की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस्लाम में तो कोई ममानियत नहीं है शरीयत में। अब वो मियाँ बीवी हैं और कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं,
باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے معاشرے میں کچھ آپ کی سماجی جو ایک قدر ہوتی ہے، ویلیو کہہ لیجیے، یا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے آپ کا سماجی، اس میں ایک چیز کو معیوب خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تو لڑکا جو ہے خامن جو ان سے ہے وہ اس کو لے کر باہر مارکیٹ بازار ادھر ادھر لے کر جانا چاہتا ہے. تو یہ چیز چونکہ ہمارے ہاں معیوب خیال کی جاتی ہے تو اس لیے اس سے پرہیز ہی کیا جائے بہتر ہوتا ہے. اور جب نکاح ہو گیا رخصتی بھی ہو جائے گی تو بعد میں پھر وہ زندگی اپنی معمول ہی کی گزاریں گے. تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو سماجی اور معاشرتی حوالے سے تو اس کو اچھا نہیں خیال کیا جاتا. صحیح. اور اگر شادی سے پہلے اب ایپس کی بات ہو رہی تھی، ایپس کے ذریعے ہی رشتہ کو طے پاتا ہے اور اسی طرح ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکے کی عام طور پہ ان کی طرف سے، یا سم ٹائم لڑکی والوں کی بھی ہوتی ہے لڑکی کی کہ ہم لوگ ملیں، جن کے ذہن اس طرح کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے گپ شپ کریں، کچھ پتہ چلے. ایک تو یہ ماں باپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے یا وہ اکیلے بھی مل سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو صورت بنتی ہے نا، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ لڑکی دکھا دی جاتی ہے یا لڑکا دکھایا جاتا ہے یا ان کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے یا ٹیلی فون پر بات ہو گئی، موبائل پر بات ہو گئی، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. یعنی اصل جو قباحتیں وجود میں آتی ہیں نا ان سے اگر پرہیز کیا جاتا ہے، یعنی وہ قباحتیں، وہ خرافات اور وہ جو نتائج کانسیکوینسز نکلتے ہیں ان ملاقاتوں کے، اگر اس پر سد باب اس کا کر کے اگر اس طریقے سے ملایا جائے کہ وہ ملیں، بات کریں، گفتگو کریں، تو اس میں تو کوئی یعنی اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. عدت کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ اگر ایک خاتون کی عدت کی مدت چل رہی ہے لیکن وہ اپنے بہنوئی سے کوئی کام، کاروباری کام کچھ سیکھ رہی ہیں تھیں پہلے جیسے، لیکن اب وہ کنٹینیو رکھ سکتی ہیں عدت اگر شروع ہو چکی ہے ان کی یا نہیں؟ دیکھیے عدت میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، کوئی کام سیکھ سکتی ہیں، کوئی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اپنے بہنوئی سے بھی کر سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ جو شریعت جہاں پر کوئی امکان ہوتا ہے، کوئی سبب بن سکتا ہے تو شریعت وہاں پر منع کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک لڑکا ایک لڑکی کو تنہائی میں بیٹھنا اس سے منع کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ بالکل واضح ہے. تو یہ ممانعت کیوں ہے؟ تو لہٰذا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو برائی سے روکتا ہے، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو اس برائی تک آپ کو جو راستہ لے کر جاتا ہے آپ اس راستے پر بھی نہ چلیں. مثال کے طور پر قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ فواحش کے قریب نہ جاؤ. تو قریب نہ جاؤ سے مراد یہی ہے کہ وہ راستے، وہ طریقے اور وہ مواقع بھی وہاں تک بھی نہ جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم اس گناہ میں ملوث ہو جاؤ، اس میں تم گر جاؤ. تو لہٰذا ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ انسان دیکھ لیتا ہے کہ کس ماحول میں ہے، کیا حالات ہیں، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے. صحیح. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ سجنے سنورنے کا شوق ہے خواتین کو، تو میک اپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ میک اپ کی کتنی اجازت ہونی چاہیے، باہر نکلنا ہے، جانا ہے، ڈریس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے جو باوقار طریقہ ہوتا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر مرد بھی ہے تو وہ بھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کی داڑھی ہے تو وہ کنگھا کرے، بال ہیں سر پہ تو کنگھا کرے اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے بنا کر وہ گھر سے نکلے. یہ مرد کے لیے صرف خاص نہیں ہے، یہ عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو جہاں تک ایک باوقار طریقہ، ایک مہذب طریقہ ہو سکتا ہے تو وہاں پر عورت اس بات کا خیال رکھے. یعنی قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، غض بصر کی بات کی، حفظ فروج کی بات کی، یہ دونوں باتیں قرآن پاک نے مرد اور عورت دونوں کے لیے بیان کر دی. عورت کے لیے ایک اور چیز یہ بیان کی کہ وہ اپنے سینوں پر کپڑا ڈالنے کا معاملہ ہے. اور چوتھی جو بات کی وہ یہی کی ہے کہ جب عورت بنتی ہے، سنورتی ہے، تو پھر جب گھر سے نکلے تو ذرا خصوصی اہتمام کرے، کیونکہ اس نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے. جیسے شادی کے کپڑے لوگ پہن لیتے ہیں، زیورات پہن لیتے ہیں، یا جیسے میک اپ کر لیتے ہیں، تو وہاں پر قرآن پاک نے پھر اس بات کو بیان کیا کہ یہ چوتھا پوائنٹ ہے عورت کے لیے کہ اس کا ذرا خصوصی اہتمام کرے اور پھر وہ گھر سے باہر نکلے. بننے سنورنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس میں باوقار طریقہ ہونا چاہیے، اس میں مہذب طریقہ ہونا چاہیے. جس طرح مرد چاہتا ہے اسی طرح عورت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے. اپنے آپ کو نمود و نمائش کا ذریعہ بنا کے نہ نکلے. نمود و نمائش اور بہت طریقے ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کے اظہار کے، اس سے بچنا چاہیے.
امانت صاحب کچھ ہمارے ناظرین کے سوالات بھی ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں جی حج اور عمرہ کے لیے جو میقات متعین کیا گیا ہے، لوگ اس پہ احرام باندھتے ہیں، اس سے پہلے اپنی تیاری کرتے ہیں، تو یہ میقات کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو جب آپ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کی جانی چاہیے تاکہ ایک ڈسپلن پیدا ہو اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے ہیں، آپ نے وہاں پر جانا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان احرام باندھتا ہے، اپنے لباس کو بدل لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک ہی طرح کا لباس پہن کر ایک جگہ سے جاتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھی کوئی کسی رنگ میں ہو، کوئی کسی ڈھنگ میں ہو، تو سارے ایک ہی طرح کی وہاں پہ آپ کو جھلک آپ کو نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انبیاء کی سنت اور صلحاء کا طریقہ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی یہاں سے احرام باندھنا چاہیے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے صاحب پھر ذہن میں تو یہ آتا ہے نا کہ عمرہ تو شروع ہوتا ہے طواف سے، تو پھر اتنی دور سے میقات سے جا کے احرام باندھنے کی کیا وجہ ہے؟ چلیں پہلی دفعہ تو باندھ لیا، جیسے پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں تو ہو گیا، اب جب آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں، عمرہ کر لیا، ایک دن آپ نے احرام اتار دیا، پھر آپ دوبارہ جائیں گے احرام باندھیں گے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی احساس کے لیے ہے نا، یعنی یہی انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ بڑی قیمتی اور بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اسی مقام سے آپ شروع کریں گے اور یہاں سے آپ کی عبادت کا آغاز ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت ایک طریقہ کار ہے کہ جو متعین کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ اور چونکہ جو حج ہے یا عمرہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مالی عبادت بھی ہو جاتی ہے، ایک بدنی عبادت بھی ہو جاتی ہے، تو دونوں لحاظ سے اس کا اظہار یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان میقات سے احرام باندھتا ہے اور وہاں سے تیاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ صحیح جی، مس نورین صاحبہ۔ جی امان صاحب، ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ میرے آئی بروز کافی تھک ہیں، تو کیا میں اس کو اگر تھوڑا سا شیپ میں کر لوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، ان باتوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی انسان ایسا راستہ اختیار کرے کہ جو برائی کی طرف جاتا ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ دھوکہ، اس سے منع کیا گیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی خاتون کو کہا وگ پہننے سے منع کیا، مثال کے طور پر رشتے کا معاملہ تھا، تو ماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو وگ اگر پہنا دوں، نقلی بال، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ تو یہ دھوکہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس بنیاد پر رشتہ اگر بیٹی کا ہو بھی جائے تو کل جب وہ بیاہ کر جائے گی تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر پتہ تو چل جائے گا لڑکے کو یا خاندان کو، تو وہ کہیں گے یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ تو رسول اللہ نے اس کو فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، تو اس کو آپ مطلقاً اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ ہے کہ آئی برو کا معاملہ ہے یا کوئی دیگر چہرے کے معاملات ہیں، تو وہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہے۔ عورت کو اس بات کی مکمل اجازت ہے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو جو بھی، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی خاتون نے پوچھا تھا، اس کے چہرے پر بال تھے کہ میں اس کو دور کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل اس قباحت کو اپنے چہرے سے دور کرو۔ تو اسی طریقے سے عورت اس کا اہتمام کر سکتی ہے۔ امان صاحب، کیا محبت جب آپ محبت سے دینا ضروری ہے؟ ایک شخص آپ سے فرض کریں کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے اظہار میں تحفہ بھی دے دیتا ہے، اب وہ ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کی طرف سے بھی تحفہ آئے، اس کی طرف سے بھی ویسے ہی محبت ملے، کیا یہ ضروری ہے؟ یعنی یہ آپ کا مطلب یہ کہ جو ایک سماجی روایت طریقہ ہوتا ہے کہ ہم گفٹ دیتے ہیں کسی کو جی، اور اس سے بڑے خلوص کا، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا ہے تو اب اس کی طرف آپ نے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کی طرف بال کو پھینک دیا، اس کے کورٹ میں پھینک، آپ کے کورٹ میں بال ہے، صحیح، اب اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے وہ مختلف معاملہ ہے۔ انسان جب کسی کو گفٹ کرتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے،
تو پھر اس کو اس بات کی توقع بہرحال نہیں رکھنی چاہیے کہ بھئی ضرور ہر صورت میں یہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے. اگر وہ دے تو اچھی بات ہے، یہ اس کی طرف سے چیز ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی دیتا تو اس بنیاد پر تعلقات کو بھی نہیں خراب کرنا چاہیے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو برداشت کرنا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ چاہیے تو یہی کہ اس کے مقابلے میں جو آپ نے جتنی محبت کا اظہار کیا، ہدیہ دیا، گفٹ کیا، اتنا تو کم از کم وہ آپ کو دے، یعنی کہ یہ چیز اس کے لیے طرف ہے. لیکن آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کوئی توقع اور امید نہ لگائیں اس سے. صحیح. تو ہمارے صاحب یہ جو عورت کو حق مہر کی رقم ملتی ہے، کیا اس حق مہر کی رقم پہ اس کے بھائی یا والد صاحب کا کوئی حق ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ استعمال کر سکتے ہیں عام طور پہ؟ کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے، خاص طور پہ اس کے شوہر کا بھی. ہاں، قرآن پاک نے تو یہاں تک تو شوہر کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی نہیں لے سکتا. اچھا. یہ عورت ہی کا، لڑکی کا ہی حق ہے، جہاں چاہے وہ استعمال کرے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، یعنی کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہاں پر ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے. وہ بھی رضامندی کے ساتھ، وہ بھی عورت پر کوئی سماجی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، خاندانی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، یا وہ یہ ڈر کے مارے نہ دے کہ بھئی اگر میں نے ان کو نہ دیا تو یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، یا میرے ساتھ پھر وہ غیر مساوی رویہ گھر میں شروع ہو جائے گا. تو یعنی اس ڈر کی وجہ سے دے تو یہ بھی غلط بات ہے. تو وہ آزاد ہے، اگر دینا چاہے سہولت کے ساتھ اور کوئی دباؤ نہ ہو تو بے شک دے دے، نہیں تو نہیں دینا چاہتی تو بالکل نہ دے. یہ ممکن کیسے ہوتا ہے ویسے؟ جب عورت کو مل گیا کون اسے استعمال کرنے دیتا عام طور پہ؟ یعنی کہ اس پہ نظر تو ہوتی ہے. دیکھیں جو معاشرتی رویہ یہ ہے، جو بنیادی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. باقی جو سماجی رویے ہیں وہ جو سماجی رویے ہیں، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں. آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا اور مانگنے سے پرہیز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ممبر پر ایک دن یہ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے. یعنی الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی اس میں تعلیم اس بات کی دی گئی ہے کہ انسان کو دینے والا بننا چاہیے، اپنی ہمت، استطاعت، اپنی وسعت کے مطابق. اور آخری حد تک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان خود اپنے وسائل سے اپنی ضرورت کو پورا کرے، کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلائے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا. میڈم بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.